Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, welcome you in the course Educational Policy and Planning of MA Education Leadership and Management. Dear students, this is unit 2nd of your course outline, the policy information. In this unit, I will discuss what information is required before starting the policy formulation or policy making process. This is called policy information or prerequisite for policy information. In this session, I will focus on national ideology and philosophy. On the base of our dear country has been established or has been created. So I will discuss in this session the national ideology of Pakistan, philosophy of education and our needs, which is supposed that education will fulfill these needs. Dear students, now first of all I will focus on the definition of ideology. Definition: ideologies means science of ideas, visionary speculations, manner of thinking, characteristics of a class or individual, ideas on the basis of some economic, social or political theory or a system is called ideology. سے مراد آئیڈیالوجی سے مراد آئیڈیاز کی سائنس ہے، نظریات کی ویژن ہے، نظریات کا ویژن ہے، تھنکنگ کا انداز ہے، کسی کلاس یا افراد یا آئیڈیاز کے کریکٹرسٹکس ہیں آن دا بیسس آف سم ریلیجس، اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل تھیوری، آن دا بیس آف کسی مذہبی، معاشی، سیاسی اور سماجی نظریہ کی بنیاد پر یا نظام کی بنیاد پر اسے آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے. It contains those ideals which a nation strives to accomplish in order to bring stability to its nationhood. یہ وہ نظریات ہوتے ہیں جن پر چل کر کوئی قوم اپنی قومیت میں یا اپنی قومی ترقی میں اسٹیبلٹی لاتی ہے. عزیز طلبہ، کسی بھی قوم کی زندگی میں اس کی آئیڈیالوجی کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. یوں کہنا چاہیے کہ ہر قوم کسی نہ کسی نظریہ حیات پر کاربند ہوتی ہے. جیسے مسلمان اسلام پر بطور دین اس پر عمل کرتے ہیں، ہندوازم کو بطور نظریہ حیات اپنے ہاں اس پہ عمل کرتے ہیں یا اس کو لاگو کرتے ہیں. کرسچینٹی میں کرسچین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. اسی طرح جو لوگ کمیونسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہاں کسی بھی نظریہ کو بطور آئیڈیالوجی کے طور پر نہیں نافذ کیا جاتا. تو ہر قوم اپنے نظریہ حیات کی بنیاد پر چلتی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں، اپنی نظام تعلیم میں اس کو عمل میں لاتی ہے، اس کو نافذ کرتی ہے. سو آئیڈیالوجی از اے موٹیویٹنگ فورس فار اے نیشن which is striving hard to bring stability and homogeneity to its nationhood. یعنی یہ وہ موٹیویٹنگ فورس ہے آئیڈیالوجی جو ہر قوم میں ایک اتحاد، اسٹیبلٹی اور استحکام لاتی ہے اس میں بطور قوم اور بطور قومیت. It provides the binding force to the scattered groups. یہ بکھرے ہوئے گروپوں میں کو ایک باندھنے والی قوت ہے. In a society، ایک معاشرے میں، and brings them to close to each other، اور ہر ایک کو وہ ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے on a common platform، کسی مشترکہ پلیٹ فارم پر. Dear students, now I will focus on the ideology of Pakistan. As dear students, you know, the Pakistan is an ideological state
and the ideology of Pakistan is an Islamic ideology. That is belief in oneness of Allah. ہم خدا کی توحید پر، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو ایک الہ، رب، کارساز، اس کائنات کو پالنے والا، بنانے والا مانتے ہیں. It means that Pakistan should have a state، کہ پاکستانیوں کو ایک ایسی ریاست ان کی ہونی چاہیے where the Muslims should have an opportunity to live according to the faith and beliefs based on the Islamic principles of culture and civilization. کہ مسلمانوں کو یہ مواقع ملنے چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے اور عقائد کی بنیاد پر اسلام کے اصولوں کے مطابق، اسلامی تہذیب اور ثقافت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. قائد اعظم said Pakistan was created the day first Indian national entered in field of Islam. بقول حضرت قائد اعظم، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب بر صغیر کی اس ہندو دھرتی پر پہلا ہندو مسلمان ہوا. Ideology of Pakistan, Islamic ideology is not merely a matter of belief or ritual. یہ صرف ایک عقیدہ یا ریچول نہیں ہے. It is a religion. یہ ایک نظریہ حیات ہے، ایک دین ہے. In the wider sense of the world، دنیا کی ایک وائڈر سینس کے لحاظ سے. It is a conduct of whole life. دین سے مراد ہے وہ مکمل نظام حیات جس پر لوگ چل کر اپنی زندگی گزاریں. The fundamental teachings of Islam are universally accepted. اسلام کی تعلیمات کو آفاقی طور پر قبول کیا جاتا ہے. Belief in God، finality of prophethood، اور اسلامی نظریہ حیات کے جو بنیادی پلرز ہیں، عقائد ہیں، وہ اللہ پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس، انسانی حقوق اور سماجی انصاف، مینجمنٹ آف افیئرس تھرو کنسنسس اینڈ پرنسپلز آف قرآن اینڈ سنہ، معاشرتی معاملات کو چلانا کنسنسس کے ساتھ اور قرآن اور سنت کے احکامات یا اصولوں کے مطابق. The only force which keeps Muslims nation united is Islam. اسلام صرف وہ ضابطہ حیات ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا رکھتا ہے، ایک بائنڈنگ فورس ہے ان کے لیے. As an ideological foundation of Pakistan، یہ پاکستان کی ایک نظریاتی بنیاد کے طور پر. So ideology of Pakistan، dear students، ideology of Pakistan have some elements of ideology of Pakistan are 5. Number 1, Islamic ethos, or mean Islamic philosophy. Islam as a basic code of conduct for life. Second, two-nation theory. Two-nation theory. Muslims and Hindus are two separate nations in subcontinent. Dear students، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا. Number 3, territorial land. A piece of land was a necessity for the existence, stabilization and promotion of Islamic ideology as a sole required body. تو ایک آزاد خطہ جہاں مسلمان اپنے عقائد کے مطابق رہ سکیں، وہ اس کے لیے بنیادی ضرورت تھی. Number 4, democratic system. اس کا 4th ایلیمنٹ ہے جمہوری نظام. All social, economic, political and cultural affairs are operated on the basis of mutual consensus and Islamic democracy. یعنی وہ تمام معاشرتی، سماجی، سیاسی، ثقافتی معاملات چلائے جاتے ہیں بنیادی باہمی کنسنسس اینڈ اسلامک ڈیموکریسی کی بنیاد پر. The same system has also been referred in Surah Al Imran, which told Hazrat Muhammad, peace be upon him, and caliphs used to operate all the state affairs after discussion with their companions. So it was the basic or the basic element or basic foundation of democratic system. This is also called the Shurai Nizam, کہ تمام خلفاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے
مشورہ کرنے کے بعد کوئی کام نافذ کرتے تھے. اور ففتھ ایلیمنٹ از اردو لینگویج. So language is one of the features by which a nation may be distinguished, or one of the grounds on which the nationalism may be founded. ایک زبان جو کسی بھی قوم، یہ وہ بنیادی عنصر ہے جو کہ ایک قوم کو ممتاز بناتی ہے یا اس کے لیے قومیت کی بنیادیں فراہم کرتی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ قوم اپنا وجود یا اپنی شناخت برقرار رکھتی ہے اور لوگوں پر ظاہر کرتی ہے، قوموں پر، دوسری قوموں پر. In the subcontinent, Urdu was considered to be the language of Muslims. برِ صغیر میں اردو کو مسلمانوں کی لینگویج یا زبان کہا جاتا تھا. And Hindi for the Hindus، اور ہندی ہندوؤں کی زبان تھی. Now, national philosophy of education. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب تھوڑا سا ایجوکیشن اور فلسفی کا اور ایجوکیشن اور نیشنل آئیڈیالوجی کا تعلق میں بنیاد اس طرح سے ہے کہ ہر قوم جب بھی اپنے نظام تعلیم کو اپنے ملک میں رائج کرتی ہے تو اس کے لیے بنیادیں، اس کے لیے سیاسی، سماجی، اخلاقی، معاشی بنیادیں وہ اپنے نظریہ حیات میں تلاش کرتی ہے. یہ یعنی کہنا چاہیے کہ نیشنل فلسفی آف ایجوکیشن کمبائنز دا گولز، پالیسیز اینڈ ایجوکیشنل پریکٹسز ٹو فارم اے کنسسٹنٹ، کلیئر اینڈ آئیڈیل اینڈ لاجیکل اینٹی. یعنی وہ ایک ایسا نظام بناتی ہیں، ایسے مقاصد کو یکجا کرتی ہیں جو، اور پالیسیز کو یکجا کرتی ہیں جو تعلیمی پریکٹسز یا تعلیمی نظام کی بنیاد ہوتی ہیں، اور وہ مستقل طور پر تعلیمی نظام کے ذریعے انہی نظریاتی بنیادوں کو عمل میں لایا جاتا ہے اور افراد کے کردار میں، افراد کی زندگیوں میں ان کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے، راسخ کیا جاتا ہے. It aims to rationally clear the current educational practices as well as facilitate the actions and trends of education in the future. اور یہ عقل کی بنیاد پر، یعنی واضح طور پر جو موجودہ تعلیمی پریکٹسز ہوتی ہیں اور جو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہیں ایکشنز اور فیوچر کے جو رجحانات ہوتی ہیں ان کو نظام تعلیم میں شامل کرنے کے لیے. اینڈ اٹ کنسسٹ آف سیورل ایلیمنٹس ٹو پروڈیوس انڈیویجولس، مشتمل ہوتے ہیں بہت سے ایلیمنٹ پر وہ افراد پیدا کرنے کے لیے who are intellectually, spiritually, emotionally and physically balanced Muslims. So who are intellectually، جو ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر اور جسمانی طور پر ایک متوازن مسلمان ہوں، بیلنسڈ مسلمز ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ جو نیشنل آئیڈیالوجی ہے اور نظریہ حیات ہے یا آئین کی یا ایجوکیشن کی جو بنیادی ضروریات ہیں قوم کی، کم از کم سیکنڈری لیول تک یا ابتدائی جو 10-11 سال کی تعلیم ہے اس کو اسٹیٹ فراہم کرنے کے لیے پابند ہے. یہ عوام کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. سو لہذا ہر قوم کے آئین میں اس کی باقاعدہ ضمانت دی جاتی ہے. سو کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز before the implementation of 18th Amendment in Constitution of Pakistan 1973. So Article 38 speaks of instilling moral values and providing education to citizens irrespective of gender, caste, creed or race. اس کا مطلب ہے کہ تمام رنگ، نسل، ذات، قبیلے، جنس کے بغیر کو دیکھے بغیر تمام لوگوں کو تعلیم فراہم کرنے کا آئین، یعنی ان میں افراد میں اخلاقی اور سماجی ویلیوز ان میں شامل کرنے کا، ان میں پیدا کرنے کا نظام تعلیم پابند ہے. آرٹیکل 37B 1973 کی کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس
explicitly states, یعنی واضح طور پر وہ بتاتا ہے that the state of Pakistan shall endeavor to remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education within the minimum possible period. یعنی دیکھیں کتنا واضح طور پر یہ آئین کی دفعہ 37B ہے جو بتا رہی ہے کہ پاکستان کی ریاست وہ انتظام کرے گی اور الٹریسی کو ختم کرنے کا اور 10 سالہ تعلیم، تمام افراد کو 10 سالہ تعلیم فری اور لازمی طور پر ایک کم از کم دورانیہ میں فراہم کرے گی. Article 34, 1973 Constitution requires that steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. اسی طرح جو آرٹیکل 34 ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ تمام خواتین کی پارٹیسپیشن بھی زندگی کے ہر شعبے میں اس کو شامل کیا جائے اور اس کو مردوں کے برابر اس کو لایا جائے. اب ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب فلاسفی آف نیشنل ایجوکیشن ہر فلاسفی کے آبجیکٹیوز میں شامل کی جاتی ہے. آپ تمام پالیسیز ڈاکومنٹس اٹھا کر دیکھیں تو اس میں پاکستان کی جو بنیادی فلاسفی ہے، پاکستان کے جو بنیادی سماجی، معاشرتی، معاشی، سیاسی جو اس کے ڈھانچہ ہے یا ان کی ضروریات ہیں، ان سب کو ہر تعلیمی پالیسی کے مقاصد میں، آبجیکٹیوز میں شامل کیا جاتا ہے. میں مثال کے طور پر ایک نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009 کے بارے میں، جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں وہ ڈسکس کرتی ہے، یا نیشنل فلاسفی آف نیشنل ایجوکیشن کے بارے میں 2009 والی پالیسی میں یوں بیان ہے کہ our education system must provide quality education to our children and youth to enable them to realize their individual potential and contribute to development of society and nation and creating a sense of Pakistan. کہ ہمارا نظام تعلیم کو کوالٹی تعلیم فراہم کرنی چاہیے اپنی تمام بچوں کو اور نوجوان یوتھ کو، ان کو یہ ریئلائز کراتے ہوئے اور ان کے جو انفرادی پوٹینشیل ہے اس کو ابھارتے ہوئے کہ وہ قومی اور معاشرتی ترقی میں حصہ لے سکیں اور ان میں ایک پاکستانی قومیت کا احساس پیدا کرنے کے لیے یا کرتے ہوئے. پاکستانی نیشنل ہوڈ اینڈ دا کانسیپٹ آف ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس، کہ پاکستانی نیشنل ہوڈ کا تصور، جمہوریت کا تصور اور ریجنل اینڈ لوکل کلچر، ان کے ریجنل اور مقامی کلچر کو، اور اینڈ دی ہسٹری بیسڈ آن دا بیسک آئیڈیالوجی ان دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک پبلک ریپبلک آف پاکستان، جیسا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں اس کی یقین دہانی کی گئی ہے. تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009 میں کے جو مقاصد ہیں ان میں بھی وہ ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں پاکستان کی نیشنل ایجوکیشن پالیسیز اور ڈفرینٹ جو ایجوکیشن کے کمیشنز ہیں ان رپورٹس کا تذکرہ کرتا ہوں جو کہ میرے اس سیشن میں شامل ہیں، اور میں جسٹ ان کے نام لیتا ہوں، آپ تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ رپورٹ آف پاکستان نیشنل ایجوکیشن کانفرنس 1947، اس کانفرنس میں بھی آپ کی جو تعلیم ہے، جو اس دور میں جو ہی پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان میں کوئی بھی پالیسی نہیں تھی، تو ایک قومی کانفرنس منعقد کی گئی کراچی میں 16 نومبر 1947 کو، جس میں فضل الرحمان جو منسٹر تھے اس وقت انہوں نے اس کانفرنس کی صدارت کی اور انہوں نے قائد اعظم کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا. اس کانفرنس میں بہت سی کمیٹیاں قائم کی گئیں، جیسا کہ پرائمری ایجوکیشن کی کمیٹی، سیکنڈری ایجوکیشن کمیٹی، سائنس
ایجوکیشن کی کمیٹی، خواتین کی کمیٹی، اور اس طرح کر کے مختلف کمیٹیاں بنائی گئی جنہوں نے اپنی سفارشات کی گئیں، اور ان سفارشات کو پالیسی کا درجہ حاصل تھا۔ اور ان سفارشات میں جو پرائمری ایجوکیشن تھی اس میں طلباء کی اخلاقی اور روحانی اور سائنسی تربیت پر زور دیا گیا۔ پھر اگلی جو رپورٹ ہے، رپورٹ آف سیکنڈ پاکستانی ایجوکیشن کانفرنس 1951، اس میں بھی انہی چیزوں پر فوکس کیا گیا، زور دیا گیا۔ پھر پاکستان کا ایک نہایت اہم ڈاکومنٹ ہے جسے ہم رپورٹ آف نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن، اسے ہم شریف 1959، اس کو ہم شریف کمیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ سیکٹری ایجوکیشن تھے پاکستان کے 1959 میں، یہ بلکہ 58 میں یہ قائم کیا۔ انہوں نے 58 کا پورا سال کام کیا اور تقریباً 1000 جو افراد تھے ایجوکیشن کے، مثلا طلباء، اساتذہ، ایڈمنسٹریشن کے لوگ، والدین، کمیونٹی کے لوگوں، ان سب کو کے انٹرویوز کیے گئے، اور اس طرح نظام تعلیم کی ایویلیوشن کی گئی۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اس ڈاکومنٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اس ڈاکومنٹ میں بھی یہ ایوب خان کے دور میں پریزنٹ ہوا اور اس کی رپورٹ کو نافذ کیا گیا۔ اور عزیز طلبہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نیشنل آئیڈیالوجی ہے یا جو نیشنل فلسفی ہے، ان سب میں ان چیزوں کو یا ان سٹیک ہولڈرز کی جو بھی پالیسی بنانی ہو، ان سب کو شامل ہونا ضروری ہے۔ ان کی وائسز شامل ہونی چاہیے، ان سے انٹرویوز کر کے یا ان کو ڈاکومنٹس ان کے سامنے پریزنٹ کر کے ان کی آراء لینی چاہیے، اور ان کی خواہشات کے مطابق اس ڈاکومنٹ کو بنانا چاہیے۔ پہلی دفعہ اس ڈاکومنٹ میں پاکستان میں قومی تعلیم کی پالیسی بناتے ہوئے فوکس کیا گیا۔ پھر رپورٹ آف دا کمیشن آن اسٹوڈنٹس پرابلمز اینڈ ویلفیئر 1969، اسی طرح یہ کمیشن ایک 1966 میں بنایا گیا۔ اس نے ایک کمیشن نے بھی اپنی سفارشات مرتب کی، اور پھر 1969 میں ایک نور خان کمیشن بنایا گیا، جو اس وقت یحییٰ خان بطور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یا صدر پاکستان کے طور پہ کام کر رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے نئی پالیسی کی پرپوزل کے لیے اس نور خان کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کو بنیاد کے طور پر ایکسیپٹ کیا، اور اس کی بنیاد پہ 1970 کی نیو ایجوکیشن پالیسی بنائی گئی، جو پاکستان کی پہلی ایجوکیشن پالیسی تھی، لیکن سانحہ مشرقی پاکستان کی وجہ سے یہ پالیسی نافذ نہ ہو سکی۔ اور پھر اگلی پالیسی آئی ایجوکیشن پالیسی 1972 اینڈ 1978۔ یہ پالیسی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو جمہوری حکومت تھی، انہوں نے 1972 میں پیش کی۔ اس وقت حفیظ پیرزادہ صاحب وزیر تعلیم تھے۔ اس پالیسی میں بھی انہوں نے نظام تعلیم پر بہت ہی کام کیا، اور اس میں بہت سی اصلاحات نافذ کی، اسٹوڈنٹ ویلفیئر پہ کام کیا، اور تعلیم کو، بنیادی تعلیم کو فری اور طالبات کی، اور پھر لٹریسی کو بڑھانے کے لیے، لٹریسی کو، ناخواندگی کو ختم کرنے کے لیے اس پالیسی میں بہت کام کیا گیا اور بہت فوکس کیا گیا، اور یہ 1978 تک یہ پالیسی تھی۔ اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1979 میں آئی، جو جنرل ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ نے پیش کی۔ اس پالیسی میں بھی جو ہمارے نظام تعلیم کی انہوں نے جائزہ لیا، بہت سی کانفرنسز کرائیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ اس پالیسی کی سفارشات کی، اور جو 72 والی پالیسی کے میں جس طرح ان سفارشات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس پالیسی نے اسلامائزیشن کی طرف بات کی، اور دوسرے بہت سے اقدامات نافذ کیے۔ عربی اور اسلامیات کو کمپلسری سبجیکٹس کے طور پر نافذ کیا گیا، اور بہت سے اساتذہ کو بھرتی کیا گیا، عربی اور اسلامیات کے اساتذہ کو۔ اس کے بعد
نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1992 اور پھر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 2010. تو عزیز طلبہ، ہر پالیسی میں جو قومی زندگی کے عکاس ہوتی ہے، ہر قوم کے سیاسی، سماجی، معاشی اور ضروریات ہوتی ہیں، ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے. نظام تعلیم کو، کیونکہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف نالج کو دوسری نسلوں تک منتقل کرنا، بلکہ سکلز، کمپیٹنسیز یعنی مہارتیں اور سکلز کو دوسری قوم تک منتقل کرنا ہے اور ان کو آگے لے جانا ہوتا ہے. تو یہ پالیسیز کا کام ہوتا ہے، اور ہر پالیسی نیشنل آئیڈیالوجی اور نیشنل فلاسفی پر فوکس کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے اپنی اس پریزنٹیشن کے سلسلے میں جن ڈاکومنٹس کو ہم نے استعمال کیا وہ ان کی آپ کے سامنے یہ اس کا کیا ریفرنس موجود ہے، اور یہ ریفرنس کی لسٹ لگی ہوئی ہے نیکسٹ سلائیڈ میں. اگر آپ اسے پڑھیں تو یہ مختلف جن پالیسیوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا ریفرنس موجود ہے. جو رپورٹس میں نے بتائی ہیں ان سب کا آپ اس کو پڑھیں، اور اس میں کانفرنس کی جو پروسیڈنگ سے نام کس سے ہے، 2 کانفرنسز کا ہے، اور پھر ایڈوائزری بورڈز کی پروسیڈنگس ہیں، اور پھر کمیشنز کی رپورٹ ہیں، 5 ایئر پلانز کی بات ہے. مطلب جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان سب کے ریفرنسز موجود ہیں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد میں آپ کو پالیسی میکنگ پروسیس پہ بات کروں گا، جو میری آپ سے پھر نیکسٹ میٹنگ جو ہے آپ کی پالیسی میکنگ پر ہوگی. ہم اس میں پالیسی میکنگ کے پروسیسز اور سٹیپس پر بات کریں گے. السلام علیکم.